बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुलासतुल हिसाब के सबक के अंदर कुसूर को लिखने और पढ़ने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले हम कुसूर की अक़साम के ऊपर नज़र डालते हैं। तो इब्तिदाअन कुसूर के दो किस्म हैं। नंबर एक कसरे मुंतिक और नंबर दो कसरे असम। कसरे मुंतिक ये जो मशहूर 9 कुसूर हैं जिनको निस्फ, सुलुस, रुबो, खुमुस और सुदुस, सुबो, सुमन, तुसो और उशर कहा जाता है, ये कुसूर मुंतिक कहलाती हैं। और इनके अलावा जितनी भी कसरे हैं ये कुसूर असम हैं। मसलन ये निस्फ है, सुलुस, रुबो, खुमुस, सुदुस, सुबो, सुमन, तुसो और उशर। ये जो कुसूर हैं ये 9 कसरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 9 कुसूर हैं ये कुसूर मुंतिका कहलाती हैं। इनके लिखने का भी तरीका है, जैसा कि आपको कि कसर को ऊपर हम लिखेंगे लाइन के, और लाइन के नीचे ख़त के नीचे हम मखरज को लिखेंगे। और इनके पढ़ने के लिए भी बाकायदा लफ्ज़ है, यानी निस्फ, इस अदद को हम निस्फ कहेंगे, पढ़ेंगे इसको थुमुन, सुलुस, ये रुबो है, ये खुमुस, ये सुदुस, ये सुबो, ये थुमुन, ये तुसो और ये उशर है। दूसरी जो कुसूर है इनके अलावा बाकी जितनी भी कसरे हैं वो असम है। मसलन ये 1/11, 1/12, 1/13, इसी तरीके से आगे आप चलते जाएं। ये जो कुसूर हैं ये कुसूर असम हैं। इनके पढ़ने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। उर्दू के अंदर तो हम इसको पढ़ते हैं 1/12, 1/13, 1/14 वगैरह। अरबी के अंदर इनको पढ़ेंगे जुज़उन, इसको पढ़ेंगे जुज़उम मिन आहदा अशरा, जुज़उम मिन आहदा अशरा। इसके लिए अरबी में बाकायदा कोई लफ्ज़ नहीं है, इसको पढ़ने के लिए जुज़उम मिन आहदा अशरा, इससे हम इसको ताबीर करेंगे। और इसको हम ताबीर करेंगे 1/12 को जुज़उम मिन इस्नई अशरा, और 1/13 को हम ताबीर करेंगे जुज़उम मिन सलासता अशरा। तो ये इब्तिदान कसर के दो किस्म आ गए, कसर मुंतिक और कसर असम। कसर मुंतिक और असम को जान लेने के बाद अब हम इनकी अक़साम को जानते हैं। कसर मुंतिक के भी 4 किस्म हैं और कसर असम के भी 4 किस्म हैं, मुफरद, मुकर्रर, मुदाफ और मातूफ। इसी तरह असम के भी 4 किस्म हैं, बेअनी यही, मुफरद, मुकर्रर, मुदाफ और मातूफ। आप इनको आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि कसर 2 हाल से खाली नहीं होगी, या तो कसर एक कसर होगी या मुताद्दद कुसूर होंगी। अगर एक कसर हो तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, कि एक कसर वो एक अदद है या एक अदद के अलावा कोई और अदद है। अगर कसर एक अदद हो तो ऐसी कसर को कसर मुफरद कहा जाता है, और अगर एक अदद के अलावा कोई और अदद हो तो इस कसर को कसर मुकर्रर कहा जाता है। और अगर 2 कुसूर हों, एक से ज़्यादा कसरें हैं, 2 कसरें हैं, तो फिर देखेंगे कि उनमें से एक कसर की इजाफत है दूसरी कसर की तरफ या इजाफत नहीं है। अगर इजाफत हो तो ऐसी कसर को कसर मुजाफ कहा जाता है, और अगर इजाफत ना हो तो इसको कसर मातूफ कहा जाता है। मसलन इसको हम ये समझ लेते हैं इस तरीके से कि कसर जो है वो एक है या 2 कुसूर हैं। अगर एक है तो फिर 2 हाल से खाली नहीं कि कसर वाहिद अदद है या वाहिद अदद के अलावा कोई और अदद है। अगर कसर एक हो और कसर का अदद एक हो
تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ مثلا مثال کے طور پر 1/2۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک کسر ہے، نصف ایک کسر ہے، اور اس کے اندر کسر کا جو عدد ہے وہ ایک ہے، یہ مخرج کو نہیں دیکھیں گے ہم، کسر کو دیکھیں گے، یعنی کہ خط کے اوپر والے عدد کو۔ یہ ایک ہے، اس کسر کو ہم کہیں گے کسر مفرد۔ اور اگر کوئی اور عدد ہو تو ایسی کسر کو کہا جاتا ہے مکرر۔ مثلا یہی 3/2۔ اب 3/2 یہ کسر مکرر ہے، مکرر اس وجہ سے کہ خط کے اوپر جو عدد ہے وہ ایک نہیں ہے، ایک کے علاوہ اور عدد ہے، تو اس کو کسر مکرر کہا جائے گا۔ اور اگر 2 کسرے ہوں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ مضاف ایک کسر کی اضافت ہے دوسری کسر کی طرف، یا ایک کسر کی اضافت نہیں ہے دوسری کسر کی طرف۔ اگر اضافت ہو تو اس کو مضاف کہا جاتا ہے، اور اگر اضافت نہ ہو بلکہ ان کے درمیان حرف عطف ہو تو اس کو معطوف کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ آسانی سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 کسریں ہیں تو ان کے درمیان دیکھا جائے گا، ان کے درمیان حرف عطف ہے یا من ہے۔ اگر حرف عطف ہو تو ایسی کسر کو مضاف کہا جاتا ہے، اور اگر من ہو تو اس کو کسر مضاف کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ کسر منطق کے یہ 4 قسم ہیں، اسی طریقے سے یہ کسر اصم کے بھی یہ 4 قسم ہیں۔ مصنف نے آج کے سبق کے اندر یہی جو قصور ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو لکھنے کا اور پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اب ہم خلاصۃ الحساب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کیسے ان کو بیان کیا ہے۔ تو مصنف نے کہا ثم الکسر اما منطق، کہ کسر یا منطق ہوگی، وہو القصور التسع المشہورہ، اور وہ 9 مشہور کسریں ہیں، جس طرح کہ میں نے بیان کیا، نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن، تسع اور عشر، ان کو منطق کہا جاتا ہے۔ او اصم، یہ دوسرا قسم ہے کسر کا، یا کسر اصم ہوگی۔ اصم یعنی ان قصور کے علاوہ جتنی بھی ہیں۔ اب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کسر اصم ہے، ولا یمکن التعبیر عنہ، اس کو تعبیر کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، الا بالجز، ہاں جز کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر 1/11 ہے، 1/11، تو 1/11 کو ہم تعبیر کریں گے جزء من 11، یہ 1/11 اس کو ہم تعبیر کریں گے جزء من 11، یہ ہے اس کا طریقہ، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی کے اندر، اور اسی طرح اردو کے اندر بھی نہیں ہے۔ 1/11 اس کو کہتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، جس طرح کہ 1/2 کے لیے، یعنی کہ نصف ہے، ثلث ہے وغیرہ۔ آگے مصنف یہ ابتداً کسر کے 2 قسم آگے، اس کے بعد مصنف آگے ان کی تقسیم کرتے ہیں کہ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، ان 2 کسروں میں سے ہر ایک، یعنی منطق میں سے اور اصم میں سے ہر ایک، اما مفرد یا مفرد ہوں گے، کالثلث، جس طرح کے ثلث ہے۔ ثلث یہ مثال ہے کسر منطق کی، اور جزء من 11 یہ مثال ہے کسر اصم کی، اور یہ دونوں مفرد ہیں۔ مفرد اس لیے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ثلث ہے 1/3 اور جزء من 11 ہے 1/11۔ اب ان دونوں کسروں کے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر جو خط کے اوپر والا عدد ہے جس کو کسر کہا جاتا ہے وہ ایک کا عدد ہے، ایک عدد ہے، یہاں بھی ایک ہے اور یہاں بھی ایک ہے، اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ یہ مفرد ہیں۔ او مکرر یہ دوسرا قسم ہے، اس کی مثال دی کالثلثین، یہ 2/3، اور وجزءین من 11 یعنی 2/11۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان دونوں کسروں کے اندر جو کسر کا عدد ہے وہ ایک کے علاوہ ہے، یہاں بھی 2 ہے، یہاں بھی 2 ہے، 3 لے سکتے، 4، 5، کوئی بھی آپ عدد لے سکتے ہیں۔ ایک کے علاوہ اگر کوئی عدد ہو کسر کا تو ایسی کسر کو کسر مکرر کہا جاتا ہے،
یہ 2/3 یعنی کہ ثلثین اور 2/11 یعنی جزءین من 11 یہ دونوں مقرر ہیں۔ یہ مثال منطق کی ہو گئی اور یہ مثال اصم کی ہو گئی۔ اس کے بعد مصنف آگے بیان کرتے ہیں او مضاف، یہ تیسرا قسم ہے کسر منطق کا اور کسر اصم کا، یا مضاف ہوگی۔ مضاف جس طرح کہ نصف السدس یا جزء من 11 من جزء من 13، نصف السدس اس کے اندر جو نصف ہے اس کی اضافت ہے سدس کی طرف، اور اسی طرح جزء من 11 اس کی اضافت ہے من جزء من 11 یعنی جزء من 13 اس کی طرف اس کی اضافت ہے۔ مثلا نصف السدس یہ نصف ہے یعنی کہ 1/2 اور سدس ہے 1/6۔ ان کے لکھنے کا طریقہ ہم آگے جانیں گے کہ ان کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے، کسر مضاف کو کیسے لکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جزء من 11 یہ جزء من 11 یہ ہے 1/11 اور من جزء من 13 یعنی 1/13۔ اس کے بھی لکھنے کا طریقہ آگے آتا ہے۔ یہ 3 قسم ہو گئے۔ او معطوف یا چوتھا قسم یا معطوف ہے، یہ چوتھا قسم ہے کسر منطق کا بھی اور کسر اصم کا بھی، کا نصف و ثلث، نصف و ثلث یعنی کہ یہ نصف ہے اور یہ ثلث ہے، تو یہاں یہ 2 کسریں ہیں اور ان کے درمیان حرف عطف ہے۔ اور وجزء من 11 و جزء من 13 یعنی کہ 1/11 اور 1/13 تو یہ 4 قسم کسر منطق کے اور کسر اصم کے آگئے۔ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مقرر، نمبر 3 مضاف اور نمبر 4 معطوف۔ اب ان کے لکھنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسر کو لکھا جائے گا تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کسر کے ساتھ صحیح عدد ہے یا صحیح عدد نہیں۔ اگر صحیح عدد ہو تو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صحیح عدد کو لکھیں گے اوپر، پھر اس کے نیچے لکھیں گے کسر، اور کسر کے نیچے آپ لکھیں گے مخرج کو۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں 1 صحیح 1/2، 1 صحیح 1/2 جس کو ہم عام روٹین کے اندر اس وقت لکھتے ہیں اس طرح 1 صحیح 1/2 اس طرح لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس صحیح عدد ہے اور یہ ہمارے پاس کسر ہے۔ لیکن یہاں پرانے حساب کے اندر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح عدد کو اوپر لکھیں گے، اس کے نیچے کسر لکھیں گے، یہ والی کسر ہے، اور پھر آخر میں نیچے لکھیں گے مخرج کو۔ یہ صحیح عدد اور یہ کسر، اور کسر کے نیچے یہ 2 مخرج ہے۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر کسر کے ساتھ صحیح عدد نہ ہو تو پھر اس کی جگہ 0 لکھ دیا جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر یہی ہو ہمارے پاس نصف ہو تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے، یہ 1 یہ کسر کے نیچے مخرج، اور اس کے اوپر ہم 0 لکھ دیں گے کیونکہ ہمارے پاس صحیح عدد نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ آگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسر معطوف ہو تو وہاں واو کو لکھا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ، مثلا یہ آگے مثال آ رہی، مثالیں اس کی ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور اگر اصم مضاف ہو، مضاف، تو وہاں من کو لکھا جائے گا۔ یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، بلکہ 4 باتیں۔ نمبر 1 کسر کے ساتھ صحیح عدد ہو تو صحیح عدد کو اوپر، پھر اس کے نیچے کسر کو، اور کسر کے نیچے مخرج کو لکھا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر صحیح عدد نہ ہو تو صحیح عدد کی جگہ 0 لکھ دیں گے، ہم کسر لکھیں گے اور پھر اس کے نیچے مخرج لکھیں گے، 2 باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر کسر معطوف ہے، آگے عام ہے، وہ اصم ہے یا منطق ہے، کوئی بھی ہے، تو وہاں واو کو لکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 اگر کسر مضاف ہو تو وہاں من کو لکھا جائے گا۔ اب مصنف نے ان کی مثالیں دی ہیں، جس طرح کہ یہ ہے فالواحد والثلثان، فالواحد والثلثان،
اس کے اندر جو واحد ہے یہ صحیح عدد ہے اور والثلثان یہ ہمارے پاس کسر ہے، اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہ مصنف نے بتایا، یہ دیکھیں ایک ہے یہ واحد آ گیا، اور ثلثان یہ دو کسر آ گئی، اور یہ تین یہ مخرج ہے۔ اس کو ہم اپنے عام روٹین کے اندر اس طرح لکھتے ہیں، یعنی ایک صحیح 2/3۔ یہ جو صحیح عدد ہے اس کو یہ مصنف نے اوپر لکھا، پھر یہ جو کسر ہے اس کو صحیح عدد کے نیچے یہ لکھا، اور پھر کسر کے نیچے یہ جو مخرج ہے 3 کو یہ اس کے بعد لکھا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال ہے وَنِصْفُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ۔ اس کے اندر یہ جو نصف ہے یہ بھی کسر ہے، اور خمسۃ اسداس یہ بھی کسر ہے۔ اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو نصف کسر ہے اس کی اضافت ہے خمسۃ اسداس اس کسر کی طرف، یہ کسر مضاف ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ نصف یہ کسر ہے، اس کے ساتھ صحیح عدد نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اوپر صفر لکھا اور اس کے نیچے یہ نصف لکھا، یعنی کہ جو 1/2 ہے کسر کو لکھا، اور پھر کسر کے نیچے ہم نے مخرج کو لکھا، اور پھر چونکہ یہ مضاف ہے اس لیے یہاں من لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آپ یہ 5 اور 5 کے نیچے یہ 6، یہ آپ اس کو آسانی سے اس طرح سمجھ لیں کہ نصف یہ ہے، نصف ہمارے پاس، اور یہ خمسۃ اسداس یعنی 5/6 ہے۔ اس کو ہم نے اس کسر کی یعنی نصف کی اضافت ہے خمسۃ اسداس کی طرف، 5/6 کی طرف اضافت ہے، تو یہ ہمارے پاس کسر ہے، اس کے پاس ساتھ صحیح عدد نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یہ صفر لکھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو ایک کسر ہے اس عدد کو لکھا، اور پھر ہم نے کسر کے نیچے یہ جو کسر کا مخرج ہے یعنی 2 اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ جو دوسری کسر ہے جس کی طرف اضافت ہے اس کی کسر 5 ہے اس عدد کو لکھا، اور پھر آخر میں ہم نے 6 جو کہ مضاف الیہ کسر کا مخرج ہے اس کو ہم نے لکھا۔ یہاں من لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر کسر منطق مضاف ہو تو وہاں من لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من یہ وہاں لکھا جاتا ہے کہ جہاں کسر منطق نہ ہو بلکہ کسر اصم ہو، جیسا کہ آگے مثال کے اندر آئے گا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مصنف نے مثال دیا والخمسان وثلاثۃ ارباع، یہ والخمسان وثلاثۃ ارباع، بلکہ یہ تیسری مثال ہے۔ تیسری مثال والخمسان وثلاثۃ ارباع، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے، اس کے اندر یہ خمسان ایک کسر ہے اور ثلاثۃ ارباع یہ دوسری کسر ہے، اور ان کے درمیان حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے، یہاں حرف عطف لکھا جائے گا۔ اب یہ جو کسر ہے خمسان، یعنی خمسان کا مطلب ہے 2/5، 2/5۔ اب یہاں اس کسر کے ساتھ صحیح عدد نہیں ہے، اس لیے یہاں اوپر صفر لکھیں گے، پھر اس کے نیچے 2 لکھا جائے گا، اور پھر اس کے نیچے 5 جو کہ کسر کا مخرج ہے اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد وہ حرف عطف لے کر آئیں گے، اور ثلاثۃ ارباع، ثلاثۃ ارباع کا مطلب ہے 3/4، 3/4 اس کا مطلب ہے، تو یہاں بھی چونکہ ہمارے پاس صحیح عدد نہیں ہے اس لیے ہم صفر لکھیں گے، اور صفر کے نیچے ہم جو کسر ہے یعنی 3 اس کو لکھیں گے، اور کسر کے نیچے جو کسر کا مخرج ہے اس کو لکھیں گے۔ لائن لگانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 مثالیں ہو گئی۔ چوتھی مثال ہے جزء من 11 من جزء من 13، یہ کسر اصم ہے اور مضاف ہے، یعنی جزء من 11 کا مطلب ہے 11، جزء من 11 یہ 1/11، اور جزء من 13 اس کا مطلب ہے 1/13۔ اس کسر کی اضافت ہے اس کسر کی طرف، کیونکہ یہ کسر اصم ہے اس لیے یہاں من لکھا جائے گا، تو یہاں پہلے ہم مضاف کو لکھیں گے اس کسر کو، چونکہ اس کے کسر کے ساتھ صحیح عدد نہیں ہے اس لیے ہم اوپر صفر لکھ دیں گے، جس طرح کہ آپ کو یہ مثال کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اس کے نیچے ہم کسر لکھیں گے یعنی کہ 1، اور پھر اس کے نیچے ہم 11 لکھ دیں گے یعنی کہ مخرج۔ اس کے بعد من لے کر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری کسر کو لکھیں گے، اس کسر کے ساتھ بھی چونکہ صحیح عدد نہیں ہے اوپر صفر لکھیں گے، اور پھر نیچے 1 جو کہ کسر ہے، اور پھر اس کے نیچے 13 مخرج کو لکھ دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے
قصور کو لکھنے کا اور پڑھنے کا طریقہ جاننا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔